کا बेहद शुक्र हो, खुदा की तारीफ़ हो और हम खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं और अपनी स्टडी का आगाज़ करते हैं. इट्स अ प्रिविलेज to be in God's presence. It's a privilege to have Him and to hold the Word and hold His wonderful promises. खुदावंद हमारे साथ है, खुदावंद अपना फजल करता है. आज बाप इब्राहिम की ज़िंदगी के एक अल्टीमेट टेस्ट के बारे में हम देखेंगे. एक ऐसा इम्तिहान जो कि हर कोई पूरा नहीं कर सकता और वो ऐसे राह पर चले, ऐसे पाथ पर चले जिस पर चल के उन्होंने उस इम्तिहान को ना सिर्फ पूरा किया बल्कि ईमानदारों के बाप भी कहलाए. इसका ताल्लुक़ जो है वो सबसे बड़ी उस ब्लेसिंग के साथ है जो कि बाप इब्राहिम को खुदा ने दी. जेनेसिस, पैदाइश, उत्पत्ति, बेरेशीत, हम इसकी स्टडी कर रहे हैं और 22वें चैप्टर को आज हम देखेंगे, 22 और 23 को. मोस्टली विल स्पेंड टाइम इन द चैप्टर 22. और कलाम में लिखा है कि इन बातों के बाद यूँ हुआ कि खुदा ने इब्राहिम को आजमाया और उससे कहा, ए इब्राहिम. उसने कहा, मैं हाजिर हूँ. तब उसने कहा कि तू अपने बेटे इसहाक को जो तेरा इकलौता है और जिससे तू प्यार करता है साथ लेकर मोरिया के मुल्क में जा और वहाँ उसे पहाड़ों में से एक पहाड़ पर जो मैं तुझे बताऊँगा सुखनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ा. तब इब्राहिम ने सुबह सवेरे उठकर अपने गधे पर 4 जामा कसा और अपने साथ 2 जवानों और अपने बेटे इसहाक को लिया और सुखनी कुर्बानी के लिए लकड़ियाँ चीरीं और उठकर उस जगह को जो खुदा ने उसे बताई थी रवाना हो गए. तीसरे दिन इब्राहिम ने निगाह की और उस जगह को दूर से देखा. तब इब्राहिम ने अपने जवानों से कहा कि तुम यहीं गधे के पास ठहरो. मैं और ये लड़का दोनों जरा वहाँ तक जाते हैं और सिजदा करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे. और इब्राहिम ने सुखनी कुर्बानी की लकड़ियाँ लेकर अपने बेटे इसहाक पर रखी और आग और छुरी अपने हाथ में ली और दोनों इकट्ठे रवाना हुए. तब इसहाक ने अपने बाप इब्राहिम से कहा, ए बाप. उसने जवाब में उसे कहा, ए मेरे बेटे, मैं हाजिर हूँ. उसने कहा कि देख, आग और लकड़ियाँ तो हैं पर सुखनी कुर्बानी के लिए बर्रा कहाँ है. इब्राहिम ने कहा, है मेरे बेटे, खुदा आप ही अपने वास्ते सुखनी कुर्बानी के लिए बर्रा मुहैया कर लेगा. सो वो दोनों आगे चलते गए और इस जगह पहुँचे जो खुदा ने बताई थी. वहाँ इब्राहिम ने कुर्बान गाह बनाई और उस पर लकड़ियाँ चुनी और अपने बेटे इसहाक को बांधा और उसे कुर्बान गाह पर लकड़ियों के ऊपर रखा. इब्राहिम ने हाथ बढ़ाकर छुरी ली कि अपने बेटे को ज़बह करे. तब खुदावंद के फरिश्ते ने आसमान पर से पुकारा, ए इब्राहिम, ए इब्राहिम. उसने कहा, मैं हाजिर हूँ. फिर उसने कहा कि तू अपना हाथ लड़के पर ना चला और ना उससे कुछ कर, क्योंकि अब मैं जान गया कि तू खुदा से डरता है, इसलिए कि तूने अपने बेटे को जो तेरा इकलौता है मुझसे दरेग ना किया. तब इब्राहिम ने निगाह की और अपने पीछे एक मेंढा देखा जिसके सींग झाड़ी में अटके थे. तब इब्राहिम ने जाकर उस मेंढे को पकड़ा और अपने बेटे के बदले सुखनी कुर्बानी के तौर पर चढ़ाया. और इब्राहिम ने उस मकाम का नाम यहोवा यरी रखा है. चुनाचे आज तक ये कहावत है कि खुदावंद के पहाड़ पर मुहैया किया जाएगा. ये बहुत ही बड़ा टेस्ट था, अल्टीमेट टेस्ट था. ये वो ब्लेसिंग थी जो कि खुदा ने इब्राहिम को दी, जिसको पाने के लिए उनको 24-25 साल लग गए. और आप ये देखें कि पिछले जो सीरीज़ में पिछली जो वीडियोस हैं या पिछली स्टडी है उसमें जब हम देखते हैं तो हमें रियलाइज़ होता है कि इब्राहिम को उस बरकत को पाने के अंदर बहुत सारी रुकावटें भी हैं और रुकावटों के साथ साथ जो है हम देखते हैं कि बिलाखिर इब्राहिम को वो बरकत मिल गई. हाउएवर, एक चीज़ यहाँ पर हमें जो फील होती है, जैसे खुदा ने कहा ना कि तू अपने बेटे को ले जिससे तू प्यार करता है. ऑब्वियसली वो फादर था, बाप था, तो प्यार करता था. लेकिन इन अल्फाज में एक छोटी सी जैसे शिकायत नज़र आती है जो कि हम बुक ऑफ रेवलेशन में इफ्सियों के जो इफ्सस की कलीसिया का रिश्ता है उसको लिखा कि तूने पहली सी मोहब्बत छोड़ दी. यू हैव स्टॉप्ड लविंग मी द वे यू वर. तो यहाँ पर खुदावन ने जताया है कि जिससे प्यार करता है, क्योंकि थ्रू आउट हिज जर्नी इब्राहिम खुदावन से प्यार करता था. और हम देखते हैं कि जो ब्लेसिंग है वो एक डिस्ट्रैक्शन बन गई. ये भी एक स्पिरिचुअल प्रिसेप्ट है कि बाज़ औक़ात हमारी ब्लेसिंग ही हमारे लिए डिस्ट्रैक्शन भी बन जाती हैं. हमारी बरक़ात हमारे लिए रुकावट या ठोकर का बायस भी हो जाती हैं एट टाइम्स. हमें उसमें हमेशा ये देखना है कि बरकत जो है वो खुदा और हमारे दरमियान में ना आए.
جب ہم ہیبرو میں یہ آیات پڑھیں یا اس کا جو ڈائریکٹ ٹرانسلیشن ہے تو یہ ایک ڈائلاگ ہے. خداوند نے کہا اے ابراہیم، اس نے کہا میں حاضر ہوں. آپ ایک چیز نوٹ کریں گے، جو آیتیں میں نے بتائی ہیں پڑھی ہیں ابھی، ورسز جو پڑھی ہیں، اس میں 3 ٹائمز ابراہیم نے کہا میں حاضر ہوں. اور ایک دفعہ خدا سے بات کی تو اس نے کہا میں حاضر ہوں. دوسری دفعہ جب اسحاق نے کہا تو ابراہیم نے کہا میں حاضر ہوں. اور تیسری دفعہ فرشتے نے جب آواز دی تو خداوند کے بندے ابراہیم نے کہا میں حاضر ہوں. جو یہاں پر ورڈ ہیں ہے نانی ورڈ ہیں ہیبرو میں، جس کا مطلب ہے آئی ایم فلی اویلیبل، آئی ایم کمیٹڈ. اور خدا کے ساتھ بھی وہ کمیٹڈ تھا، اسحاق اپنے بچے یعنی اولاد کے ساتھ بھی کمیٹڈ تھا، اور خدا کے پلان کے ساتھ کمیٹڈ تھا. تو یہ ابراہیم کی ہمہ تنگوش ہونا اور اس کا فل کمٹمنٹ کو ظاہر کرتا ہے کہ جب خدا نے کہا کہ اے ابراہیم تو انہوں نے کہا میں حاضر ہوں. جب بیٹے نے ان سے کہا کہ اے باپ تو انہوں نے کہا میں حاضر ہوں. جب فرشتے نے کہا اے ابراہیم تو انہوں نے کہا میں حاضر ہوں. اینڈ دیٹ آلسو شوز ہیوملٹی کہ خدا کے سامنے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں حاضر ہوں، لیکن اپنے سے چھوٹے یعنی کہ اس لڑکے کو، اس بیٹے کو جو ہے وہ یہ بھی سیم وے میں ابراہیم نے اپنے آپ کو پیش کیا. ہی واز ویری ہمبل، بہت زیادہ وہ ہمبل اور حلیم انسان تھے. اب یہاں پر جو ڈائلاگ ہے تو ہیبرو زبان میں اس کو فرق طریقے سے بیان کیا گیا. سو I'll say it in English. اس نے کہا کہ ٹیک یور سن، اور اس کے بعد نیکسٹ بولا یور اونلی سن، پھر نیکسٹ بولا دا ون یو لو، اور پھر نیکسٹ بولا آئزک. اب یہاں پر جو ہے نا یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ انٹینسٹی بڑھ رہی ہے. پہلے اس نے کہا کہ ٹیک یور سن، تو جو ہیبرو مدراش ہے، مدراش سے مراد ہے کہ تمثیل میں جب اس کو ایکسپلین کیا جاتا ہے تو جو ریبائز ہیں وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ دیٹ واز اے ڈائلاگ بٹوین گاڈ اینڈ ابراہیم. جب خدا نے ابراہیم سے کہا کہ اے ابراہیم، اس نے کہا کہ آئی ایم ہیئر، میں حاضر ہوں. تو اس نے کہا کہ ٹیک یور سن. تو ابراہیم نے بائبل میں ایسے یعنی کہ ٹرانسلیشن میں نہیں لکھا، لیکن جو ان کی جو تفسیر ہے اس میں یہ جو سٹیجز میں خدا بتا رہا ہے تو وہاں پر ایسے ہی ہوتا ہے کہ خدا نے کہا کہ ٹیک یور سن. تو ابراہیم کا بیسیکلی کنفیوژن یہ تھی کہ آئی ہیو 2 sons. اس نے کہا یور اونلی سن، اس نے کہا کہ دونوں ہی اپنی ماں سے اکلوتے ہی ہیں. اس نے کہا دا ون یو لو، جس سے تو پیار کرتا ہے. اس نے کہا کہ میں تو پیار دونوں سے ہی کرتا ہوں. اینڈ دین گاڈ سیڈ آئزک، اسحاق کا نام لیا. سو کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات خدا ہمیں پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے، خدا سٹل وے میں ہم سے بات کرتا ہے، کیونکہ گاڈ وانٹس کہ ہم جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کریں کہ جب خدا ہم سے کمیونیکیٹ کر رہا ہے تو واٹ ڈز ہی مین. لیکن کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم آگے سے کوشچن کرتے ہیں اور پھر خدا پوائنٹ آؤٹ کرنا شروع کر دیتا ہے اور وہ چیز نیرو ڈاؤن کرتا ہے ٹو ورڈز دا ایکچوئل تھنگ دیٹ گاڈ وانٹس ٹو کمیونیکیٹ ٹو اس. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کہا کہ تو اپنے بیٹے کو لے. اس نے کہا جی میرے تو 2 بیٹے ہیں. اس نے کہا جو تیرا اکلوتا ہے، اس نے کہا جی میرے تو دونوں اکلوتے ہیں. اس نے کہا جس سے تو پیار کرتا ہے، اس نے کہا میں پیار تو دونوں سے ہی کرتا ہوں. پھر اس نے کہا کہ آئزک، اسحاق کو لے کر، نام لے کر بلایا، نام لے کر. جیسے خداوند کا کلام میں لکھا ہے نا کہ میں نے اپنے بیٹے کو نام لے کر بلایا. اس طرح یسوع مسیح کے حوالے سے بھی خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ خدا نے اپنی دنیا سے ایسی محبت دیکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. اور یہ بھی اکلوتا ہے، یہاں پر جو ورڈ اکلوتا ہے اونلی بگاٹن سن، ٹیک یور اونلی بگاٹن سن. اسی طرح باپ نے بھی یہی کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. تو اس چیپٹر میں اسحاق اور جیزس کرائسٹ کی، یسوع مسیح کی، یشوع کی بہت ساری جو ہے وہ سملیرٹیز ہمیں نظر آتی ہیں. سو یہ ڈائلاگ ہے. اب ڈسٹریکشن کیسے ہوئی کہ میں اس کی 2 ایگزامپلز دوں گا. ایک آدم اور ایو کی. بائبل سیز کہ گاڈ کریٹڈ ایڈم اینڈ ایو ان ہز اون امیج، اور شیطان نے جب ان کو آزمایا بک آف جینیسس میں تو اس نے کہا کہ اگر تم یہ پھل کھاؤ تو تم خدا کی مانند ہو جاؤ گے. تو ہی یوزڈ دا بلیسنگ دیٹ دے ور گیون، جو برکت ان کو عطا کی گئی تھی انہی کے اگینسٹ وہ برکت یوز کر لی اور کہا کہ یہ جو برکت تمہیں ملی ہے یہ میں تمہیں دوں گا اگر تم یہ میری بات مان لو. یہی بات جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ کی گئی. جب بائبل میں لکھا نا کہ جب یسوع مسیح نے روزہ رکھا تو 40 دن کا، تو متی 4 باب میں بھی اس کا ذکر ہے، لوکا 4 باب میں بھی اس کا ذکر ہے. تو روزے سے پہلے آسمان پر سے آواز آئی جب بپتسمہ دیا تو آسمان پر سے آواز آئی بیپٹزم کے دوران
کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، اور تو میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اب وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جب آسمان پر سے آواز آتی ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، تو ٹاپک کیا ہے کہ ڈیول کیا کرتا ہے، شیطان کیا کرتا ہے کہ وہ جو بلیسنگ ہمیں دی جاتی ہے اسی کو ہمارے اگینسٹ یوز کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ڈسٹریکشن کریٹ کرتا ہے، اور ہم بہانے شروع کر دیتے ہیں زندگی میں کہ بھائی اب خدا نے دی ہے جو بلیسنگ تو اس کا اب اس کو میں یوز بھی تو کروں۔ اب کیا ہے کہ جب وہ یہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، سب نے سنا ہے، لوگ وہاں پہ جو کھڑے تھے انہوں نے کہا اوکے دیٹس اے بگ اناؤنسمنٹ کہ باپ کہہ رہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے۔ اور پھر جب وہ روزہ رکھ لیتے ہیں، اس کے بعد جب شیطان آزمانے کے لیے آتا ہے تو سب سے پہلے ورڈز جو یوز کرتا ہے کہتے ہیں کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے، سیم چیز اس کے اگینسٹ وہ یوز کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اف یو آر سن آف گاڈ، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو ان پتھروں سے کہہ کہ روٹی بن جائیں۔ پھر خداوند نے اس کے، اور آپ یہ دیکھیں کہ یسوع مسیح کی پہلی آزمائش بھی کھانے کے حوالے سے تھی، ٹیک دس اینڈ ایٹ۔ آدم کی بھی پہلی آزمائش کھانے کے حوالے سے تھی، ٹیک دس اینڈ ایٹ۔ اور آدم کو کہا گیا کہ اگر تو یہ کھائے گا تو تو خدا کی مانند ہو جائے گا، اور یہاں پر یسوع کو کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے، اف یو کلیم ٹو بی، بیکاز آبویسلی یسوع نے تو کلیم نہیں کیا تھا وہاں پہ کھڑے ہو کے، آسمان پر سے آواز آئی تھی نا، لیکن ہی ایکچولی یوزڈ اٹ، مس یوز کیا۔ پھر اس نے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو ادھر سے جو ہے وہ جمپ کر دے، ٹھیک ہے نا، وہ ہیکل کے کنگرے سے، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تئیں نیچے گرا دے، اور تیرے بارے میں تو آیتیں لکھی ہوئی ہیں، تیرے بارے میں تو پروفیسی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں کہ وی آسک فار بلیسنگ، ہم بہت زیادہ خداوند سے منت سماجت کرتے ہیں، خداوند تو ہمیں برکت دے، برکت دے، برکت دے، برکت دے، اور جب برکت مل جاتی ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم پھر خدا سے دور ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہوں مجھے یہ بلیسنگ مل گئی ہے تو اب میرا فرض بنتا ہے کہ اس کو میں پروٹیکٹ کروں۔ لوگ کہتے ہیں جی پاسٹر صاحب چرچ، وہ ایوری عبادت میں آ رہے ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی دعا کریں میرے لیے جاب ہو جائے۔ جب جاب ملتی ہے تو ساتوں دن کام کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی اب میرے اوپر جو قرضہ تھا وہ بھی تو میں نے اتارنا ہے نا بھائی صاحب۔ تو وہ بندہ کہتا ہے یار اس سے پہلے تو آپ تو اچھے تھے کہ پہلے چرچ تو آتے تھے، اب جاب مل گئی تو آپ بالکل ہی گئے ہیں خدا کی دور، دعا کا بھی ٹائم نہیں ہے۔ اولاد مل جائے اس کے بعد جی بچے ہی ہمیں نہیں آنے دے رہے خدا کے گھر میں، وہ روتے رہتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ۔ تو کیا ہے کہ ڈیول وانٹس ٹو یوز آر بلیسنگ اگینسٹ اس، اور وہ ہماری برکتوں کو ہمارے ہی خلاف یوز کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس وقت پھر خداوند ہمیں کہتا ہے کہ ٹیک یور سن اینڈ وی کین سے لارڈ آئی ہیو مینی بلیسنگ، ٹیک دس بلیسنگ۔ وہ کہیں گے جی میرے پاس تو بہت ساری ہیں۔ انہوں نے کہا جی جس سے تو پیار کرتا ہے، اس نے کہا جی وہ تو میں اپنی ہر برکت سے پیار کروں۔ پھر دین ہی نیمڈ اٹ، اس نے نام لیا کہ دیٹس دا ون، یہ ہے وہ چیز جو تجھے مجھ سے دور کر رہی ہے۔ اور دین ہی ہیڈ نو آپشن، اس کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی۔ لیکن اب وہاں پر ہم میں اور ابراہیم میں کیا فرق ہے کہ ہم وہاں پر کئی دفعہ خدا کی بات نہیں مانتے، لیکن ابراہیم ٹک دیٹ جرنی، اس نے وہ سفر شروع کیا۔ میرے عزیزو، برہ اسی کو، پروویژن اسی کو ملے گی جو آواز سنے گا، اس کے بعد وہ اس پر عمل کرے گا، سفر شروع کرے گا، اور پھر جا کر آلٹر بنائے گا۔ تو دیٹ ہیڈ سو مینی اسٹیجز بفور the lamb was provided, before the provision came، اس سے پہلے کہ خدا یہوہ جو الوہیم ہے، یہوہ یری بنا، اس سے پہلے کہ یہ سب کچھ ہوا ابراہیم کے لیے، اس سے پہلے کہ پروویژن ہوئی، ایسے ہی نہیں ایمانداروں کا باپ کہہ دیا، اس نے پہلے آمین کیا، پھر اس نے اپنے آپ کو پریپیئر کیا، اس نے وہ تمام چیزیں جو خدا نے کہیں تھیں اس نے ان کو لیا، اور اس نے وہ سفر شروع کیا۔ جسٹ امیجن کہ وہ ایک دن کا سفر نہیں تھا، اٹ وازنٹ کہ جی وہ پہاڑ کے دامن میں رہ رہے تھے کہ چلو، ایوری اسٹیپ ہی واز ٹیکنگ ٹورڈز دیٹ ماؤنٹین، ہر قدم جو پہاڑ کی طرف اٹھ رہا تھا وہ ایک طرح سے اس کے دل پر چھری چلا رہا ہوگا، ایک طرح سے اس کے دل پر بوجھ بڑھتا جا رہا ہوگا، اور بار بار جب وہ آئزک کو دیکھتا ہوگا، جب بار بار اپنے بیٹے کو دیکھتا ہوگا، کیونکہ اس سے تو بہت پیار کرتا تھا، ہاؤ مینی ٹائمز اس کے دل میں ابلیس نے ڈالا ہوگا کہ بھئی یہ کام نہ کر، یا وہ سوچتا ہوگا۔ لیکن تھرو آؤٹ دیٹ جرنی وی سی دا فیتھ کہ ابراہیم کا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہوتا گیا۔ تو جب ہم قدم بڑھاتے ہیں ایمان میں تب ہی ہمارے لیے پروویژن ہوتی ہے، جب ہم چیزیں کرتے ہیں تب ہی ہمارے لیے خداوند جو ہے وہ برکت کے دروازے کھولتا ہے، صرف کہہ دینے سے نہیں ہوتا۔ اچھا، دوسرا یہاں پر لکھا ہے کہ خدا نے کہا کہ موریا کے پہاڑ پر جا۔ سو دیٹس دا سیم ماؤنٹین جہاں پر
ٹیمپل بعد میں بنا تھا. میرے ساتھ دیکھیں کرونیکلز، تواریخ کی کتاب، اور یہ سیکنڈ کرونیکلز ہے، اور اس کے ہم چیپٹر نمبر جائیں گے سیکنڈ کرونیکلز، اور اس کے چیپٹر نمبر 3 میں دیکھیں گے تواریخ، ہسٹری کی تواریخ کی کتاب، کرونیکلز چیپٹر 3. سلیمان یروشلم میں کوہ موریا پر، جہاں اس کے باپ داؤد نے رویت دیکھی تھی، اسی جگہ جسے داؤد نے تیاری کر کے مقرر کیا تھا، یعنی ارنان یبوسی کا کھلیان، اس میں خداوند کا گھر بنانے لگا. سو دا ٹیمپل واز بلڈ آن دا سیم پلیس، آن دا سیم اسٹون. اور کھلیان سے مراد ہے کہ چبوترا، ایک چٹان تھی، ایک راک تھی جس کو بیڈ راک کہا جاتا ہے، اور وہاں پر وہ تھریشنگ فلور تھا. سو انگلش میں لکھا ہوا ہے تھریشنگ فلور. اس پر کیا کرتے تھے کہ وہ گندم کی بالیاں لے کر وہ مارتے تھے، تھریش کرتے تھے، اور وہ بالیاں جو تھے نکل جاتی تھی. اور وہ ارنان نام کا ایک بندہ تھا، جیبوسائٹ تھا، یبوسی تھا، اس کے پاس تھی. اینڈ کنگ ڈیوڈ ایکچولی پیڈ گولڈ اینڈ سلور ٹو بائی دیٹ، اینڈ دیٹ واز دا پلیس جو کہ ہولی آف ہولیز کے کام بھی آئی تھی. اور وہاں پر عہد کا صندوق رکھا جاتا تھا جیوش ٹریڈیشن کے مطابق، جو آرک آف کوننٹ ہے دیٹ ریسٹڈ آن دا سیم تھریشنگ فلور، آن دا سیم اسٹون، آن دا سیم بیڈ راک، جہاں پر ابراہیم نے اپنے بیٹے اسحاق کو باندھا تھا. اور جیوش ٹریڈیشن یہ بھی ہے کہ دے سے کہ دیٹ واز دا سیم پلیس جہاں پر جو ہے وہ آدم سے گناہ ہوا تھا. دیٹ واز دا سینٹر آف گارڈن آف ایڈن. آبویسلی یہ تھوڑا سا اسٹریچ ہے، لیکن بلیونگ دا فیکٹ دیٹ ابراہیم نے آئزک کو سیم پلیس پہ، اور نام بھی لکھا ہوا ہے کہ موریا کے پہاڑ میں جا، اینڈ دیٹس دا ٹیمپل ماؤنٹ. یہ جو ہے یہ پہاڑ ہے جو کہ پہاڑوں کا پہاڑ ہے، جو کہ ماؤنٹ آف زائن ہے، یہ ٹیمپل ماؤنٹ ہے جس کے اوپر یہ کام ہوا تھا. اور they were used to live slightly far away from that. اور لیکن کیا ہوا کہ ٹیمپل ماؤنٹ کے اوپر یہ کام کیا گیا، اور وہیں پر پھر ٹیمپل بھی بنایا گیا، اور وہیں پر خدا میں یسوع مسیح بھی آئے. اور جب خدا میں یسوع مسیح آسمان سے آئیں گے، دیٹ وڈ بی فیسنگ دا سیم پلیس، کیونکہ جیزس کرائسٹ ول لینڈ بیک آن ماؤنٹ آف آلیوز. تو جب ماؤنٹ آف آلیوز کے اوپر سے دیکھیں تو ٹیمپل ماؤنٹ کلیئرلی نظر آتا ہے. سو کیا ہے کہ یہ وہ جگہ تھی. سو دیر از دیٹ لنک ایز ویل کہ خدا نے آلریڈی یہ بتایا تھا. تیسری چیز جو یہاں پر نظر آتی ہے کہ گاڈ نیمڈ آئزک فار دیٹ الٹیمیٹ ٹیسٹ. خدا نے نام لے کے آئزک کو بلایا تھا. ہمارے جو مسلم بہن بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ دے سیلیبریٹ بڑی عید جس کو کہا جاتا ہے، یہ عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے، جو کہ قربانی کی عید ہے، اینڈ دے ریلیٹڈ ٹو اشمائل. تو کیا ہے کہ ان کی کتاب میں اس چیز کو مس کوٹ کیا گیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اسماعیل کی قربانی کے لیے پیش کیا گیا تھا، لیکن نہیں. بیسیکلی دیٹس دا چینج آف دیٹ اسٹوری. اور اسی لیے وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کی بائبل بدل گئی ہے، بیکاز دے آر ناٹ کنسسٹنٹ ود واٹ جیوز بلیو اینڈ واٹ کرسچنس بلیو. جو ہم مسیحی یا یہودی لوگ بلیو کرتے ہیں وہ اس کے ساتھ نہیں ہے کنسسٹنٹ. تو وہ اپنے جو ان کا مین بندہ تھا اس کو لیجیٹیمائز کرنے کے لیے انہوں نے اسماعیل کے ساتھ کر دی، کیونکہ دے ٹریس اینڈ ٹریک دیئر جینیالوجی بیک ٹو اشمائل. اور وہ عربز ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم اشمائیل کے بچے ہیں. تو اس لیے انہوں نے اس کو بڑا کرنے کے لیے وہ اسٹوری کو ہی بدل دیا. لیکن کہیں پہ بھی بائبل میں یہ یہودیوں کو نہیں حکم تھا کہ جی آپ نے اسحاق کی قربانی کے یادگاری میں آپ نے بھی قربانیاں کرنی ہیں. حالانکہ یسوع مسیح کی آخری فسح کے موقع پہ یسوع نے کہا تھا کہ میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو، لیکن اسحاق کی قربانی کے لیے یہودیوں کو کوئی ایسا حکم نہیں تھا. تو یہ جو سارا کچھ جو بڑی عید ہے، یہ سارا سین ہے، یہ ایکچولی اٹس ناٹ ایون کمانڈیڈ. تو اٹس این ہسٹورک ایرر جو کہ پایا جاتا ہے ہمارے جو مسلم دوست ہیں. پھر لکھا ہے کہ جو پہاڑ میں تجھے بتاؤں گا اس پر چلے جانا. ابراہیم نے صبح سویرے اٹھ کر اپنے گدھے پر 4 جمع کسا. اب ایک اور چیز یہاں پر نظر آتی ہے، وائی ارلی ان دا مارننگ، وائی دا فرسٹ تھنگ ان دا مارننگ. دیٹ مینس کہ ابراہیم خدا سے اتنا پیار کرتا تھا کہ ڈسپائٹ ہز پین، اپنی تکلیف اور اپنی دکھ کے باوجود وہ صبح سویرے اٹھا ہے اور اس نے خدا کی مرضی کو پورا کرنے میں جلدی کر رہا ہے. شام کو بھی تو جا سکتا تھا نا، دوپہر کو بھی تو جا سکتا تھا. وائی ہی کوڈ ہیو سینڈ کہ چلو، جیسے آپ یہ دیکھیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب سدوم اور امورا کے اوپر ڈسٹرکشن آنی تھی، تباہی آنی تھی، تو ابراہیم نے وہاں پر جو ہے وہ سفارش کر رہے تھے
ابراہیم جو ہے وہ خداوند کے آگے منت سماجت کر رہے تھے کہ اتنے لوگ مل جائیں، اتنے لوگ مل جائیں تو ان کو بخش دے۔ یہاں پر ابراہیم نے خدا کے آگے سفارش نہیں کی اور سپلیکیشن یا جو ہے وہ انٹرسیشن نہیں کی، انٹرسیڈ نہیں کیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ خدا ان کوئی اور راستہ بتا دو، میں 10 بکریاں لے آؤں گا، میں 10 بیل لے آؤں گا، میں اتنے جو ہے قربانیاں لے آؤں گا، I'll give money to poor، اور میں اتنے لوگوں کو کھانا کھلا دوں گا، میں اتنے اپنا سارا میں گیو اپ کر دیتا ہوں۔ نو، he knew کہ خدا and he knew کہ why God is asking for this test۔ اور ایک اور چیز یہ تھی کہ ابراہیم نے خدا کی ان باتوں پر بھی ایمان رکھا جو خدا نے کہا تھا نا کہ میں تیری نسل کو بڑھاؤں گا، میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، تاروں کی مانند۔ سو ہی نیو کہ خدا نے یہ سب کچھ بولا ہوا۔ سو بیکاز آف دیٹ ہی بلیوڈ ان دیٹ ورڈ، اور اس کو پتا تھا کہ اگر اس کو مار بھی دیا تو یہ خدا اس کو زندہ کر سکتا ہے، خداوند اس کو بچا سکتا ہے۔ سو دیٹس وائی ہی ہیڈ دیٹ فیتھ، کیونکہ بڑا مشکل بات ہے، اٹس ناٹ ایزی فار اینی، آئی وڈ ناٹ بی ایبل ٹو ڈو دیٹ۔ میں اگر اپنی بات کروں، آئی ایم ویری اوپن اینڈ آنیسٹ اباؤٹ اٹ، کہ اگر مجھ سے خداوند یہ ٹیسٹ لیتا آئی وڈ ہیو نیور بین ایبل ٹو ڈو دیٹ۔ اور لکھا ہے کہ تب ابراہیم نے صبح سویرے اٹھ کر جلدی سے اٹھا، سب سے پہلے گدھے پر 4 جامہ کسا اور اپنے ساتھ 2 جوانوں کو اور اپنے بیٹے آئزر کو لیا۔ اب یہاں پر ایک اور جیوش ٹریڈیشن ہے، جب ہم یہودیوں کی تفسیر پڑھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ 2 جوان کون تھے، یہ اسماعیل تھے اور علی ازر تھے، کیونکہ بائبل میں اس سے پہلے ان دونوں کا ذکر ہے۔ اسماعیل جو کہ ابراہیم کے بیٹے تھے، اور علی ازر جو تھے وہ ان کے خانہ زاد تھے، ہی واز دا مینیجر آف ایوری تھنگ۔ لیکن یہاں پر توریت نے یا بائبل نے جان بوجھ کر ان کی آئیڈینٹی نہیں لکھی، ان کی آئیڈینٹی کو ہائیڈ کر دیا، بیکاز دے ور ڈیمڈ انوردی، ان کو جو ہے وہ انوردی قرار دیا گیا، اس لیے کہ خدا کا چنا ہوا وسیلہ جو تھا وہ اسحاق تھا، اور باقی جو ہے ان کی جو آئیڈینٹی تھی، ان کی جو ورتھ تھی، اس کو ڈیمینش کر دیا جہاں پر۔ اور ریزن اس لیے کہ یہودی ریبائز یہ بلیو کرتے ہیں کہ دونوں وہاں پر بحث کر رہے تھے، کیونکہ جو ان کی مدراش ہے جو کہ تالمودک سورسز ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ دونوں بحث کر رہے تھے کہ وارث کون ہوگا اسحاق کی موت کے بعد، بیکاز دے بلیو کہ اب یہ ہونے لگا، اینڈ دے ور لوکنگ فار فائنینشیل گینز، اور اس وجہ سے خدا نے جو ہے ان کو 2 جوان لکھا ہے، دے آر 2 young men اور 2 men، اٹ ڈزنٹ ایون مینشن دیئر نیمز، کیونکہ خدا انہی لوگوں کو نام بنام جو ہے وہ پکارتا ہے جو کہ آمین کرتے ہیں۔ ایک اور چیز ہمیں یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ڈپکشن ہے، کیونکہ عام بات بتائی جاتی ہے کہ جب تصویروں میں جب ڈپکٹ کیا جاتا ہے تو اس میں اسحاق کو ایک 12-13 سال کے لڑکے کے طور پر، چھوٹے سے بچے کے طور پر دکھایا جاتا ہے۔ ایکچولی ہی واز 37 years old، ریزن بینگ کہ چیپٹر 23 میں بائبل میں لکھا ہے کہ جب سارہ 127 برس کی ہوئی تو اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تو یہ بیسیکلی اگین یہاں پر جو جیوش ٹریڈیشن ہے، یا یہودی جو ریبائز ہیں وہ بلیو کرتے ہیں، یا اوور آل اسکالرز بھی، کہ جب یہ قربانی والا سین ہو رہا تھا تو سارہ اتنی زیادہ دکھی تھی، اسپیشلی جب ابراہیم لے کر گئے تھے ان کو، اسحاق کو، اینڈ شی واز سو ہارٹ بروکن کہ شی couldn't even wait، کہ وہ انتظار نہیں کر سکی، اور وہاں پر یعنی کہ وہاں پر اسحاق اور ابراہیم اور فرشتہ اور پروویژن اور سارا کچھ ہو رہا تھا، لیکن شی نیو کہ ابراہیم جو ہے وہ باپ سے، یعنی آسمانی باپ سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ وہ اس کے لیے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اینڈ ہی ایکچولی ٹک دا سن اوے۔ ایک طرح سے ایسی ہے کہ ہی grabbed him by the hand and dragged him out of the house، کیونکہ سارا جو تھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ جو ہے وہ یہ کام ہو، اور while he was serving the Lord، while he was performing his duty and service to the Lord، پیچھے جو ہے وہ سارا کی وفات ہو گئی۔ اور یہ بیسیکلی یہ کلچرل کانٹیکس ہے اس چیز کا۔ تو وہاں پر 127 سال کی تھی سارا۔ سو جب اسحاق پیدا ہوا تھا سارا 90 years old تھی۔ تو جو اسکالرز ہیں وہ بلیو کرتے ہیں کہ آئزک واز 37 years old when he was taken for that journey، جب وہ اس سفر پر لے کر جایا گیا جب قربانی کے لیے، تو وہ بچہ نہیں تھا، چھوٹا سا بچہ نہیں تھا کہ اوور پاور کیا جا سکے، کیونکہ لکڑیوں کا پورا گٹھا اس نے اپنے پر اٹھایا تھا۔ اٹ سیز دا ہول بنڈل آف وڈ، اور تھوڑی سی لکڑیاں نہیں تھی، ایسا نہیں تھا کہ اس نے تھوڑی سی ہاتھ بھر لٹکیں، اٹ واز اے پراپر، کہہ لیں کہ قربانی کے لیے پورے آلٹر کو، مذبح کو بنانے کے لیے اٹ واز اے لاٹ آف وڈ جو کہ لے کر گیا۔ اور یہی بات ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح بھی صلیب پر اٹھا کر اس واک کی انہوں نے، اور ہمارے لیے قربان ہونے کے لیے یسوع مسیح اس پہاڑ پر جو کہ مقرر کیا گیا تھا، اس پر گلگتہ کی پہاڑی پر وہ گئے، اور ہی واز
in his 30s as well. Isaac was in his 30s and it wasn't just ابراہام کا یہ صرف فیصلہ نہیں تھا, اس میں اسحاق کا بھی فیصلہ تھا. He was very strong اور جوان آدمی تھا اور بڑا تھا عمر میں, تو he could have refused, لیکن جتنا ابراہام کا اس میں کردار ہے اتنا ہی اسحاق کا بھی کردار ہے. تو کیا ہے کہ وہ جو 2 ساتھ لوگ تھے, ایلیعزر اینڈ اشمائیل, ان کا نام نہیں لیا گیا اور لکھے کہ سوکھنی قربانی کے لیے لکڑیاں چیریں اور لکھے کہ اپنے بیٹے اسحاق کو لیا. سو بائبل پرٹیکولرلی مینشنز آئزک بٹ ناٹ دا ادر 2. اور لکھے کہ اٹھ کر اس جگہ کو جو خدا نے بتائی تھی روانہ ہوا. تیسرے دن 3 دن کی مسافت تھی, 3 دن واک کرتے ہوئے ابراہیم نے لکھا کہ نگاہ کی اور اس جگہ کو دور سے دیکھا. تب ابراہیم نے اپنے جوانوں سے کہا کہ تم یہیں گدھے کے پاس چلو. دیٹس اندر اسٹیج کہ دیٹ جرنی آف فیتھ از اونلی فار دا ونز جو کہ خدا کے ساتھ صحیح طریقے سے چل رہے ہیں. دے وڈ ناٹ بی ایبل ٹو انٹر دا لینڈ آف پرومس. وہ جو پہاڑ تھا وہ پاک جگہ تھی. اور آپ یہ دیکھیں کہ موسیٰ کے ٹائم پہ بھی یہی ہوا تھا کہ خدا نے کہا تھا کہ ایک باڑ لگا دو, اور صرف موسیٰ اور یشوع جو تھے وہ دیور الاؤڈ کہ وہ جا سکیں خدا کے نزدیک. لیکن کیا تھا کہ ان دونوں کو اس سے آگے جانے کی اجازت نہیں تھی. دے اونلی واکڈ اپ ٹو اے پوائنٹ جس کے بعد ان کو ابراہیم نے کہا کہ تم یہیں پہ ٹھہرو, بیکاز ان کا ایمان جو تھا, ان کی جو لالچ تھا, ان کے دلوں کی حالت وہ خدا سے بہت دور تھے. they were not worthy, they were not deemed worthy of walking all the way up, اور کہ وہ پہاڑ پر چڑھ سکیں اور وہ سارا نظارہ جو ہے وہ دیکھ سکیں جو کہ خدا نے وہاں پر کیا تھا. تو اور پھر یہاں پر ایک اور بھی چیز ہے کہ جب ہم نے ایک اور جو اسپرچل پرسپیکٹو ہمیں نظر آتا ہے کہ if we are walking in the test that God has put in front of us, we shouldn't expect people to accompany us. کئی دفعہ صلیب جو ہے ہمیں اکیلے کو اٹھانی پڑے گی. We have to tell people to stay behind so then I can take that step of faith. اور جب ہم لوگوں پر ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں چلو مجھے تسلی ہو جائے گی, میرے ساتھ ہی چلے. اور یہ چیز ابراہیم نے سیکھی تھی جب خدا نے ابراہیم کو کہا تھا کہ تو اپنے سارے رشتہ داروں کو چھوڑ اور نکل آ, تو بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ اس اپنے ساتھ لوط کو لے کے آیا تھا. He brought Lot, اور پھر کتنی زیادہ پرابلم ہوئی تھی. تو اس دفعہ he didn't do that. He has learned his lesson. اور اس نے ان کو کہا کہ بھائی تم پیچھے ٹھہرو, this is my journey and this is the journey that is going to be with Isaac. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ میں اور یہ لڑکا تو دونوں ذرا وہاں تک جاتے ہیں. and then he said the words with faith. اس نے کہا کہ ہم ورشپ کر کے, سجدہ کر کے پھر تمہارے پاس لوٹ آئیں گے. that was just amazing what he said, کہ ہم واپس آئیں گے. he didn't say کہ میں واپس آؤں گا, he said we will be back, ہم واپس آئیں گے. that shows کہ he believed کہ God will do something miraculous. خدا کوئی ایسی بڑی چیز کرے گا, ایسا بڑا کام کرے گا کہ یہ چیز جو ہے وہ اویلیبل ہو جائے گی. خدا کچھ نہ کچھ کرے گا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ صلیب کا سفر نظر آتا ہے. قربانی کی لکڑیاں جو ہے وہ آئزک پر رکھی گئیں, آگ اور چھری اپنے ہاتھ میں لی اور دونوں اکٹھے ہوئے. اب یہاں پر آئزک نے کنفرم کی ایک بات, کیونکہ میں نے کہا نا کہ آئزک بھی 37 ایئرز اولڈ تھا, بچہ نہیں تھا, 12-13 سال کا نہیں تھا. آئزک بڑی عمر کا تھا. He just wanted to confirm کہ what is the plan, کیونکہ ابراہیم نے سب کچھ نہیں بتایا تھا. اور اس نے کہا کہ اے باپ, اس نے کہا کہ میں حاضر ہوں, میں حاضر ہوں. تو آئزک نے پوچھا کہ یہ آگ اور لکڑیاں تو ہیں پر سوکھنے قربانی کے لیے برا کہاں ہے. تب ابراہیم نے کہا کہ اب اے میرے بیٹے, خداوند آپ ہی اپنے واسطے سوکھنے قربانی کے لیے برا مہیا کر لے گا. And that was the point Isaac understood, کہ he was bearing the cross, اور وہ صلیب اٹھا کے چل رہا تھا. He knew کہ he needs to be that person. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں آگے چلے اور وہاں پر آئزک کو باندھا گیا. باندھا اس لیے گیا, اس کے 2 ریزنز ہیں یہاں پر. اگین اسکالرز بلیو کرتے ہیں بیکاز ہی واز ویری اسٹرانگ, جوان آدمی تھا. تو ابراہیم کو آئزک نے, یعنی کہ یہاں پر 2 طرح کے تھاٹس ہیں. ایک تھاٹ یہ ہے کہ آئزک والنٹیئرڈ, اور اس نے کہا کہ باپ تو مجھے باندھ دے, پلیز بائنڈ می, ایسا نہ ہو کہ تیرا ہاتھ رک جائے یا میں درد کے مارے تیرا ہاتھ پکڑ لوں اور روک دوں. دوسرا یہ ہے کہ جیسے کلام میں لکھا ہے یسوع مسیح کے بارے میں کہ اس نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کو پیش کیا, آئی گیو مائی سیلف. کوئی کسی کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ میری جان لے سکے, لیکن میں خود والنٹیرلی اس کو دیتا ہوں آپ کے لیے. اور دوسرا یہ تھا کہ یہ جو باندھا جانا تھا, دیٹ واز دا
سائن کہ جب ہم گناہ میں ہوتے ہیں، جیسے یسوع مسیح ہمارے لیے کفارہ بنے، تو گناہ میں جو شخص ہوتا ہے وہ باندھا ہوا ہوتا ہے، وہ باؤنڈ ہوتا ہے، وہ اور اس کے بعد جو ہے یسوع مسیح کو ہمارے لیے صلیب پر چڑھا دیا گیا، ان کو بھی باندھ دیا گیا. تو دیٹ واز اگین اے سائن آف کہ باندھا جانا ہی، دیٹ شوڈ واٹ اٹ ٹیکس ایز ویل. تو لکھا ہے کہ جب باندھا اور پھر ابراہم واز آلموسٹ دیر، انہوں نے چھری اٹھائی اور اس جسٹ اباؤٹ ٹو، یعنی کہ وہ ذبح کرنے لگے تھے، جسٹ اباؤٹ ٹو جو ہے اس کی قربانی چڑھانے لگے. تو بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ آسمان پر سے آواز آئی. یہاں پر جو اینجل آف دا لارڈ ہے، یہ خداوند کا فرشتہ جو بولا گیا، دیٹس ایکچولی کرائسٹ ہمسیلف، کیونکہ بائبل میں جو اینجل آف دا لارڈ ہے، دیٹس دا ٹرم دیٹ از یوزڈ فار جیسس کرائسٹ. سو دا سن آف گاڈ، یہاں پر خداوند یہوہ باپ نے پہلے بات کی، اور اس کے بعد جو پروویژن ہے وہ بیٹے نے کی. اس نے کہا اے ابراہم، اے ابراہم، اس نے کہا میں حاضر ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا اور نہ اس سے کچھ کر، کیونکہ میں جان گیا ہوں کہ تو خدا سے ڈرتا ہے. سو اینجل ڈزنٹ ہیو دیٹ اتھارٹی ٹو سے کہ میں جان گیا ہوں، یہ بیسیکلی اور ناؤ آئی نو، یہ بیسیکلی خداوند یسوع مسیح بول رہے تھے کہ تو خدا سے باپ سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ تو نے اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے مجھ سے دریغ نہ کیا. سو وائی وڈ این اینجل سے کہ مجھ سے دریغ نہ کیا. تو اینجل آف دا لارڈ از اے ٹرم دیٹ یوز فار جیسس کرائسٹ، اینڈ از کرائسٹ ہمسیلف دا سیکنڈ پرسن ان گاڈ ہیڈ ٹرینٹی. تو بیٹے نے اقرار کیا کہ تو باپ سے پیار کرتا ہے، تو نے دریغ نہ کیا، اور پھر اپنے آپ کے لیے بھی بول رہے ہیں کہ تو نے مجھ سے نہیں روکا اپنے بیٹے کو قربان. اور پھر ابراہم نے نگاہ کی اور اپنے پیچھے ایک مینڈھا دیکھا جس کے سینگ جھاڑی میں اٹکے ہوئے تھے. جھاڑی کس چیز کو ظاہر کرتی ہے؟ بائبل میں لکھا ہے کہ میتھیو چیپٹر 13 میں کہ کچھ بیج جو تھا وہ جھاڑیوں میں گرا تھا اور وہ اگ نہ سکا، بشز میں گرا تھا بیج. وہ کیا تھا؟ لکھا ہے کہ جب اگا تو دنیا کی فکریں، لالچ، گناہ اس نے دبا لیا. تو جھاڑیوں میں اٹکے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دیٹ واز اے سائن کہ لیم ول بی پرووائڈیڈ ہو ول ٹیک اوے دا سن آف دا ورلڈ. یہ ہے خدا کا برا جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے. وین جان بیپٹسٹ جو تھا، اس نے یسوع مسیح کو بیپٹائز کیا تھا، انہوں نے کہا تھا نا کہ بیہولڈ دا لیم، یہ ہے خدا کا برا جو جہان کے گناہ کو اٹھا کر لے جاتا ہے، جو ہمارے لیے قربانی پیش کرتا ہے. تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ عوضی کے طور پر اس لکھا نا کہ اس کے بدلے میں ان ہز پلیس، دیٹس واٹ اٹونمنٹ از. کفارہ کیا ہے؟ ان ہز پلیس، ان ہز پلیس ٹو ریپلیس ہم. تو آئزک یہاں پر ہم پہلے آئزک جیزس کو ظاہر کر رہے تھے، اس کے بعد جب برا اپیئر ہوتا ہے، جب لیم اپیئر ہوتا ہے، تو آئزک ہمیں ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اینڈ لیم ریپرزینٹس کرائسٹ ان ہز پلیس. اس کے عوض میں وہاں پر برے کو قربان کیا گیا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قربانی جب ہو گئی تو ابراہم نے، بائبل میں لکھا ہے، یہ میں ورس 14 پڑھ رہا ہوں، کہ اس مقام کا ہی کالڈ دا پلیس جائرہ، جس کو کہا جاتا ہے. بیسیکلی دا اولڈ نیم آف دیٹ پلیس واز سالیم اور شالیم. اس کا ذکر ہم نے پڑھا تھا، جو کہ میلکیزیڈک آئے تھے چیپٹر 14 میں، جو کہ خدا کے کاہن تھے. بائبل سیز کہ وہ سالم کا بادشاہ تھا. جروسلم کا پرانا نام جو تھا وہ سالم تھا. سو دا لینڈ واز کالڈ سالم اور شالیم. بیسیکلی شالیم واز گاڈز نیم ایز ویل، یہوہ شالیم. شالیم مینس پیس، ٹھیک ہے نا. اور پھر جب وہ وہی جگہ تھی جس کو ہم اب یروشلم کہتے ہیں، اس کا نیا نام ابراہم نے یری رکھا. سو کیا ہوا کہ دونوں ناموں کو ملا کے دا ورڈ بیکمس یروشالیم، ٹھیک ہے نا. اس سے جو جروزلم کا نام بنا ہے وہ دو لوگوں نے رکھا ہے. ابراہم نے اس کا نام یری رکھا اور یا جائرہ رکھا، اور ملکیزیدک نے اس کا نام جو تھا، یا ملکیصدق نے اس کا نام شالیم رکھا تھا. تو جب دونوں کو ملایا گیا تو وہ اٹ بیکیمس یروشلم. اینڈ دیٹس وائی وین اٹ کمس ٹو جروزلم اور جروسلم جو ہے، خداوند نے کہا نا کہ یہ وہ شہر ہے جہاں پر جس میں میں نے اپنا نام رکھا ہے، پٹ مائی نیم دیر. وائی از دیٹ؟ بیکاز ہی واز کالڈ جائرہ، ہی واز کالڈ شالیم، اینڈ ایز اے کمبینیشن اٹ واز کالڈ جروسلم، یروشلم، اور یا ہیبرو میں اس کو کہتے ہیں یروشلائم. تو بیسیکلی ملٹیپل پروویژنز اینڈ پیس، امن، سلامتی. اور لکھا ہے کہ یہ کہاوت مشہور ہے کہ خداوند کے پہاڑ پر مہیا کیا جائے گا. اور خداوند کے فرشتے نے آسمان سے دوبارہ ابراہم کو پکارا اور کہا، خداوند فرماتا ہے
چونکہ تو نے یہ کام کیا ہے، اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے دریغ نہیں کیا، اس لیے میں بھی اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا، تیری نسل کو بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے تاروں اور سمندر کے کنارے کی ریت کی مانند کر دوں گا، اور تیری اولاد اپنے دشمنوں کے پھاٹک کی مالک ہوگی. So that actually has a wonderful explanation. ٹک ٹاک پہ کوئی مجھے پوچھ رہے ہیں کہ آئی ہیو اے کوشچن، پلیز سینڈ یور کوشچن آفٹر دا اسٹڈی، آئی ول ڈیفینیٹلی آنسر یور کوشچن. تو خداوند نے کہا کہ تیری اولاد جو ہے وہ دشمن کے پھاٹک کی مالک ہوگی، مینس کہ یو ول بی دی اونر آف دا گیٹس آف یور اینیمی. یہ جو ہے یہ بہت بڑی برکت ہے، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جنرلی اب یہ بھی ایک نا اسپرچل لائف کا اصول ہے کہ ہو کنٹرولز دا ان کمنگ اینڈ آؤٹ گوئنگ آف یور لائف. ٹھیک ہے نا، اف یو کنٹرول دیٹ، کیونکہ اگر آپ نے پاکرو کے حوالے کیا نکلیں کہ تو اندر آتے مبارک ہوگا تو باہر جاتے مبارک، اونلی وین یو واک اکارڈنگ ٹو دا ورڈ آف گاڈ. جیسے ڈیٹرانومی چیپٹر 6 میں لکھا نا کہ تو گھر آتے مبارک ہوگا، باہر جاتے مبارک ہوگا. تیری آمد و رفت میں خداوند تیرے ساتھ. آمد و رفت مینس کہ ان کمنگ اینڈ آؤٹ گوئنگ. سو ویدر از فائنینشیل، ویدر از یور پریزنس، اگر آپ خود آ جا رہے ہیں یا پھر آپ کے پیسے جو آپ کی انکم آ رہی ہے اور آپ کے ایکسپینسز ہیں. سو ایوری تھنگ از اے گیٹ، یہ ایک دروازہ ہے، اور اس کو کون کنٹرول کر رہا ہے؟ اور یہ بات جو ہے وہ خداوند نے ابراہیم کو کہی تھی کہ یو ول اون دا گیٹس آف یور اینیمی، یعنی کہ اپنے دشمنوں کے پھاٹک کا تو مالک ہو جائے گا. So that's how the blessing works. And so instead of enemy ہمارے پھاٹک کا مالک ہو, we need to be the owner of that. تو خدا کا شکر ہے اس بات کے لیے. اور یہ اس لیے کیونکہ تو نے میری بات مانی, because you did what I said. سب باتوں کی باٹم لائن یہی ہے کہ do what God says. اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ it had different steps. پہلے اس نے بات سمجھی, سنی, اس کے بعد اس نے جلدی کی کہ وہ کرے, اس کے بعد he got rid of the bad influence, اور اس کے بعد he took that journey, 3 days کی جرنی, اور اس کے بعد then he actually took the final step, اور اس نے اس کو باندھ دیا. باندھنے میں ایک اور بھی چیز ہے کہ آئزک سے وہ سب سے زیادہ پیار کر رہا تھا. when God said کہ تو اس سے پیار کرتا ہے, مینس کہ جب وہ باندھ رہا تھا, that's where he realized کہ I need to tie my own desires in order to fulfill God's will. مجھے اپنی ہر اس خوشی کو جو مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے اور وہ خدا کے راستے میں کھڑی ہو گئی ہے, تو پھر مجھے اس کو باندھنے کی ضرورت ہے. تب ابراہیم اپنے جوانوں کے پاس لوٹ گئے اور وہ اٹھے اور اکٹھے بیرشیبا کو گئے, اور ابراہیم بیرشبا میں رہا. ان باتوں کے بعد یوں ہو کہ ابراہیم کو یہ خبر ملی کہ ملکا کے بھی تیرے بھائی نور سے بیٹے ہوئے ہیں, یعنی اوز جو اس کا پلوٹ ہے. اینڈ دین اٹ جسٹ ٹاکس اباؤٹ سم آف دیز نیمز, اور یہاں پر ربکا کو انٹروڈیوس کروایا گیا ہے. سو ربیکا جو ہے جو ایونچولی آئزک کی بیوی بنے گی, بیتویل کی جو بیٹی تھی. یہاں پر بیسیکلی جو نیکسٹ 4-5 ورسز ہیں, اٹس دا انٹروڈکشن آف ربیکا. خدا کیا کرتا ہے کہ ٹائم کے ساتھ ان لوگوں کو جو کیریکٹرز کو وہ انٹروڈیوس کرواتا ہے ان دا اسٹوری. اینڈ چیپٹر 23 بیسیکلی اٹس ایکچولی اباؤٹ سارہ کی وفات کے بارے میں ہے, اور 127 سال کی تھی, سیم ٹائم پہ ہوئی تھی. تو دیٹ میکس آئزک 37 ایئرز اولڈ, اور کریت اربا میں ہوئی. اور ہیبرون جو سٹی ہے, آج بھی اگر آپ جائیں اسرائیل میں, تو یہ بیسیکلی جو ویسٹ بینک ہے جو کہ پیلسٹینین ایریا ہے, اس میں یہ کہلاتا ہے ہیبرون. اور آج بھی وہاں پر غار ہے, مغفیلہ کا غار, جہاں پر وہ سب کی قبریں ہیں. اور وہاں پر ایک اور چیز جو ہے کہ اپنے لیے قبرستان لیا ہتی لوگوں سے, ہیٹائٹ سے, ابراہیم نے. اور اس میں جو ہے وہ پیسے دے کے انہوں نے لیا. انہوں نے کہا جی آپ فری لے لیں. تو دا ہول چیپٹر ٹاکس اباؤٹ, لیکن ممرے کے جو بلوت تھے وہاں پر جو مغفیلہ میں جو غار ہے وہاں پر انہوں نے لیا. اور بہت بڑے وہاں کے جو لوگ تھے, ان کے جو سردار تھے, افرون اس کا نام تھا, ایفرون سے جو ہے وہ یہ بات کی گئی, اور اس نے اپنا کھیت بھی اسے دے دیا, غار بھی دے دیا جو کہ قبر تھی, اینڈ پوری قیمت دے کر. So that actually also establishes the fact that since Abraham paid the price there, he is the rightful owner. اور ابراہیم کے جو بچے ہیں جن کو ہم بنی اسرائیل کہتے ہیں, وہ rightful owner ہیں اس جگہ کے, اس لینڈ کے. So this actually کیا اس کو کہتے ہیں کہ لینڈ کی جو ڈیڈ ہوتی ہے, یہ بیسیکلی یہاں پر خدا بتا رہا ہے
کہ the deed of ownership belongs to Abraham, Isaac and his sons, یعقوب اور اس کے 12 بیٹوں. سو جو بھی آج کے دور میں کوئی کلیم کرے اس کے پاس یہ چیپٹر ضرور لے کے جائیں کہ نہیں، ہمارے باپ ابراہیم نے پیسے دے کے یہ جگہ خرید لی تھی، اینڈ جو ہیبرون ہے یہ ساری، اور وہاں پر ہمارے مردے دفن ہیں. تو کیا ہے کہ عفرون نے بات مانی اس کی، اور 400 مسکال جو سوداگروں میں. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ 23 چیپٹر کی ایک ورس ہے جو کہ کیونکہ اس چیپٹر کو پورا نہیں پڑھوں گا کیونکہ ادروائز اس کا بی ٹو لینتھی. تو 16 ورس میں لکھا ہے کہ ابراہیم نے عفرون کی بات مانی. عفرون نے شروع میں کہا کہ تو ایسے کر کے تو فری لے لے. اس نے کہا کہ نہیں میں فری نہیں لوں گا. تو اس نے جب اس سے قیمت پوچھی تو لکھا ہے کہ چاندی کی 400 مسکال، مینس کہ سلور کوائنز دیے تھے 400 شیکلز یہ دیے گئے، اور شیکل جو ہے بیسیکلی ان کا سکہ تھا، اور یہ 400 شیکلز آر ایکچولی ایکویولنٹ ٹو دا ایئرز Israelites spent in slavery. یہ جو ہے جب وہ مصر میں غلامی میں رہے تھے تو 400 سال تک جو ہے وہ غلامی میں وہ رہے تھے، اور 400 شیکلز دے کر ابراہیم نے اس لینڈ کو خریدا تھا. سو ہی ایکچولی پیڈ دا فل پرائز، اینڈ the sons of Jacob یعنی sons of Israel جو ہے they paid the full price as well. کہ God allowed the Gentiles to remain in the land for 400 years، اور جب کہ وہ ایجپٹ میں تھے. تو یہاں پر خدا نے اپنی بیوی ابراہیم نے اپنی بیوی سارہ کو دفن کیا. خدا آپ سب کو بڑی برکت دے، خدا آپ کے ساتھ ہو. اور ایک کوشچن آیا ہے میرے سامنے، وائی ڈز جیزس سے دس ٹو جان چیپٹر 18 verse 20 the father is greater than I. بیسیکلی یہاں پر رول کی بات ہو رہی ہے میرے بھائی. سو گاڈ از ایکول ہے، گاڈ ہیڈ ہیز فادر سن اینڈ ہولی اسپرٹ. تو گریٹر دین آئی ڈزنٹ میک ہم اے لیسر گاڈ، اٹس جسٹ کہ خدا کے اندر یعنی کہ گاڈ ہیڈ میں نا کیا ہوتا ہے کہ لیٹ می ایکسپلین اٹ ٹو یو کہ ان آرڈر فار گاڈ ٹو ایگزسٹ ہی کین ناٹ بی سنگولر، وہ توحید نہیں ہو سکتا، ہی ہیز ٹو بی ٹرائیون. کیوں؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ جتنے بھی ایٹریبیوٹس ہیں وہ سارے ہم میں خدا کی طرف سے آئے ہیں. تو جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ لو ایک ایٹریبیوٹ ہے خدا کا، تو ہاؤ ڈز گاڈ لو؟ کیونکہ دیکھیں ان آرڈر ٹو لو سم تھنگ یو ہیو ٹو ہیو سم تھنگ ان فرنٹ آف یو. تو اگر ہم کہیں کہ جی گاڈ از انچینجبل، انچینجڈ گاڈ ہے، خدا بدلتا نہیں ہے، تو ہو ڈز ہی لو؟ اگر وہ سنگولر ہے، اگر وہ توحید ہے، he cannot love until he finds somebody to love. ٹھیک ہے نا؟ until یا تو پھر یہ ہے کہ اس میں تبدیلی آئے گی. so creation has a beginning but God doesn't have a beginning. so before creation, before humans, before angels, before anything he created, who did he love? تو اگر تو آپ کہیں کہ جس سے پہلے وہ کسی سے پیار نہیں کرتا، that means کہ God became کہہ لیں کہ وہ مجبور ہے، he is limited، جو کہ رانگ ہے کیونکہ if he is limited he is not God. اگر آپ کہیں کہ he started loving when he created something, that again is wrong because he disqualifies for being God. وہ disqualify ہو جاتے ہیں کہ وہ خدا رہ ہی نہیں سکتا، کیونکہ God doesn't have a starting point، کیونکہ اس کے اندر ایک چیز سٹارٹ ہو ہی نہیں سکتی. he always had those attributes. ٹھیک ہے نا؟ تو پھر یہ ہے کہ اگر آپ کہیں کہ وہ سیلف لونگ تھا، that's again wrong. یہ بھی wrong ہے کیونکہ God is not self loving, he is actually he loves. اور لیکن اگر سیلف لونگ ہے تو وہ پھر وہ پرائڈ میں آ جاتا ہے. سو جب گاڈ جو ہے وہ ٹرائیون ہے، ہی ڈزنٹ نیڈ اینی باڈی، ہی از سیلف ایگزسٹنٹ. فادر لوز دا سن. اسی طریقے سے اوبیڈینس ایک جو ہے وہ ایٹریبیوٹ ہے. سو یور کوشچن، وائی ڈڈ جیزس سے دیٹ فادر از گریٹر دین آئی؟ ہی از ٹاکنگ اباؤٹ دا ایٹریبیوٹ آف اوبیڈینس. سو ان سن گاڈ اوبیز son obeys the father. جیسے لکھا نا کہ اس نے اوبیڈینس میں جو ہے اس نے فرما برداری کی، اور یہ بات ہیبروز میں لکھی ہوئی ہے اس کے لیے. سو اف یو گو ٹو لیٹر آف ہیبروز اور اس کے 5 چیپٹر میں اور اس کی ورس 7 میں لکھا ہے کہ اس نے اپنی بشریت کے دنوں میں ان دا ٹائم آف ہز مینہڈ، یعنی کہ جب وہ انسانی شکل میں تھا، زور زور سے دعائیں پکار کر، آنسو بہا پکا کر اسے دعائیں اور التجائیں کی. ٹھیک ہے نا؟
جو اسے موت سے بچا سکتا تھا، خدا ترسی کے سبب سے اس کی سنی گئی باوجود بیٹا ہونے کے. ایون دو ہی واز دا سن، اس نے دکھ اٹھا اٹھا کر فرمان برداری سیکھی. ہی لرن ٹو obey through like bearing of all of those pains ہمارے لیے. تو کیا ہوا کہ فرما برداری کی یہاں پر بات ہو رہی ہے. when Christ says the father is greater than I, that means کہ as a son in his human side, کیونکہ he is representing the human side as well, he is like perfect God and perfect human, تو وہ اپنی human side کو submit کر رہے ہیں فرما برداری کے طور پر. and it's only the son who has the body, because Bible says father is the spirit and we know Holy Spirit is the spirit. but in Hebrews chapter 10 verse 5 میں لکھا ہوا ہے کہ اس دنیا میں آتے وقت کہتا ہے کہ تو نے قربانی اور نظر کو پسند نہ کیے بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا. اونلی دا سن ہیز دا باڈی، ٹھیک ہے نا، جو فزیکل فارم میں نظر آتا ہے، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ خدا کو کسی نے نہیں دیکھا. جان کے اندر لکھا ہے کہ نو بڈی ہیز سین گاڈ، کسی نے خداوند کو نہیں دیکھا سوائے بیٹے کے. سو جان چیپٹر 1 ورس 18 میں لکھا ہے کہ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اسی نے ظاہر کیا. So when he is showing the Father through himself, he is still showing that he is submitting his human side as a son to the will of the Father. تو یہ اس سینس میں بات ہو رہی ہے. لیکن یہاں پر جو ہے جو بڑے چھوٹے کی بات نہیں ہو رہی. اس کا پھر ذکر فلپینز میں بھی آیا ہے. فلپینز میں جب ہم جاتے ہیں چیپٹر 2 ورس 5 لکھے کہ ویسا ہی مزاج رکھو، کیپ دا ایٹیٹیوڈ جیسا یسوع مسیح کا تھا، لائک جیزس کرائسٹ. اگرچہ خدا کی صورت پر تھا لیکن خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھے. ایون دو he was in the image of God and he was equal to God، یعنی فادر کے برابر تھا. تو پھر اس میں قبضہ میں کرنے کی چیز نہ سمجھا اور پھر اپنے آپ کو خالی کر دیا. آن دی ادر سائڈ اف یو آر کوٹنگ ون پارٹ آف جان کی جو آیت ہے، اگر آپ کوٹ کرتے ہیں then you have to read the full chapter. کیونکہ when Philip asked in the same chapter کہ show us the Father، اس نے کہا کہ میں اور باپ ایک ہیں. At one point he is saying he is greater than I, but then he also claiming to be at the same level. اس نے کہا کہ میں اور باپ ایک ہیں، جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا. So if you pick and choose you will be confused، جیسا آپ کنفیوز نظر آ رہے ہیں کیونکہ آپ کا دیکھ کے لگ رہا ہے کہ آپ کافی کنفیوز ہیں، لیکن اگر آپ پورا چیپٹر پڑھیں گے تو آپ کی ساری کنفیوژن جاتی رہے گی، کیونکہ آپ اپنی مرضی کی چیز پک کر رہے ہیں اینڈ یو جسٹ فالسلی انٹرپریٹنگ، آپ جو ہے غلط اس کی تشریح کر رہے ہیں. خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کے ساتھ ہو. اور بھی اگر کسی کے پاس کوئی کویسچن ہے تو وہ کر سکتا ہے، کوئی کامنٹ ہے تو وہ کر سکتا ہے. جی جی بہن افشاں، جی آپ پوچھیے. جی گڈ ایوننگ سر، کیسے ہیں آپ؟ شکر ہے خدا کا. جی سر، ایک تو یہ مجھے تھوڑی سی کنفیوژن یہ ہو رہی تھی کہ ابھی آپ کو پتا نا جیسے اسحاق کو جب قربان کرنے کے لیے لے کے جا رہے تھے تو ان کے ساتھ جو شخص تھے وہ ان کا ٹھوکر تھا وہ اور اسماعیل، تو اسماعیل کو تو انہوں نے گھر سے نکال دیا، تو یہ اب دوبارہ اسماعیل ساتھ آئے. دیکھیے میں نے یہ بات کی تھی کہ یہ جوش ٹریڈیشن تھی جو یہ بلیو کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ وہ نکال تو دیا تھا، لیکن ہم بار بار ہم دیکھتے ہیں کہ اسماعیل کا رول پلے ہوتا ہوا نظر آتا ہے. ایون عیساؤ کے بارے میں بھی ہے کہ دے کیپٹ کمنگ بیک، اور پھر جب ابراہیم کی ڈیتھ ہوتی ہے وہاں پر بھی اسماعیل کو دیکھتے ہیں. سو بیسیکلی کیا تھا کہ ایسے ہی آپ سمجھیں کہ جیسے آج کل کے دور میں کوئی بیٹا شادی کر کے علیحدہ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ ان کا گھر میں آنا جانا نہیں رہتا. تو نکال دینے سے مراد یہ نہیں تھی کہ وہ ملاقات نہیں ہوتی تھی، نکال دینے سے مراد یہ تھی کہ وہ ایک چھت کے نیچے نہیں رہتے تھے، ان کو ایک علیحدہ گھر دے کے تو ان کو سیپریٹ کر دیا تھا. اوکے تو سر تھوڑا سا وہ یہ ممرے کے بلوط جو ہے تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دیں گے یہ کیا تھے؟ بیسیکلی بلوط درخت کا نام ہے، تو ممرے بیسیکلی پرسن تھا جس کے نام سے وہ ایریا کہا جاتا ہے. جیسے ہم ہمارے انڈیا پاکستان میں بہت سارے ایریاز ہیں جیسے جن کا نام جو ہے وہ لوگوں کے نام سے جڑا ہوا ہے. سو ممرے کے بلوط جو تھے بیسیکلی اٹ واز اے کھلیان اور ایک جگہ تھی جہاں پہ درختوں کے باغ تھے. تو جیسے کہتے نہیں کہ جی فلانے چودھری صاحب دے امباں دے باغ، تو ہم اگر کسی کے کہیں کہ جی ملتان میں جائیں گے تو فلانا گاؤں ہے جلال پور جٹاں. اب ہم پتہ ہے کہ جٹوں کی وہ زمین ہے اور جلال پور نام کا ایک بندہ تھا، ٹھیک ہے، جس کے نام سے وہ کیا گیا.
تو اسی طریقے سے جو ہے وہ جیسے گجراں والا ایک سٹی کا نام تھا، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ جہاں پر جو گجر لوگ تھے یا پہلوان لوگ تھے وہاں پہ رہتے، تو بیسیکلی اسی طریقے سے یہ کنیت ہے بیسیکلی اردو میں جب ہم اس کو دیکھیں گے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. نیلسن بھائی جی. Good evening, Pastor Ji. Thank you so much Good evening. for this message and the revelations. میرا ایک کوشچن ہے، مے بی آپ نے اس کو ایکسپلین کیا ہو. جب آپ نے کہا تھا کہ ابراہیم جو ہے جب وہ آئزک کو قربانی کے لیے لے کے گئے تھے تو سارا کو اس بارے میں انفارمیشن تھی، اس کا ببلیکل ریفرنس کہاں پر ہے؟ ببلیکل نہیں ہے، یہ جیوش ٹریڈیشن، میں نے بولا تھا کہ یہ یہودی جو ہیں ان کی ٹریڈیشن میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں، بہت ساری باتیں. بیسیکلی آپ دیکھیں کہ بائبل میں جو توریت میں بہت ساری باتیں صرف ہنٹ کی شکل میں لکھی ہیں، اینڈ یو ایکچولی میک ازمپشنز بیسڈ آن دا آؤٹ کم آف واٹ ہیپن. تو اب خود سوچیں کہ جن گھروں میں ہم رہتے ہیں، سو وی لیو ان سیمیٹک ہاؤس ہولڈز ایز ویل. تو ڈو یو ریئلی تھنک کہ سارا کو بتائے بغیر وہ جو بیٹا جو جان سے پیارا ہے اس کو وہ لے کر نکل گئے ہوں گے؟ سو دیز آر سم آف دا تھنگز جو کہ انڈرسٹوڈ ہیں، دے آر ناٹ ایکسپلسٹلی مینشنڈ بٹ دے آر انڈرسٹوڈ. جی تھینک یو سو مچ. تھینک یو. اور بھی اگر کسی کے پاس کوئی کویشچن، بیوٹیفل کویشچن ایکچولی، خداوند بڑی برکت دے. ویری ونڈرفل. اچھا، ایک اور بھائی نے سوال کیا کہ ایز یو سیڈ گاڈ از سیلف سفیشینٹ دین وائی ڈز ہی نیڈ ہیومن فارم فار ہمسیلف جیزس کرائسٹ. اچھا، اس میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. ہی ٹک دا ہیومن فارم بیکاز وہ انسانوں کو بچانا چاہتے تھے، کیونکہ کیا ہے کہ خداوند نے اپنی کریشن یعنی انسان، اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو اینجلز ہیں اس میں سب سے پہلے جو لوسیفر اینجل تھا اس نے گناہ کر لیا تھا. تو اینجلز دے آر ناٹ کنیکٹڈ تھرو دا بلڈ لائن، وہ ہر اینجل انڈیویجولی کریٹڈ ہے، لیکن ایڈم جو تھے وہ بلڈ لائن جو تھے اس کے ساتھ کنیکٹڈ تھے، اور آدم کی جتنی بھی نسل آئی سب کے اوپر گناہ آ گئے. سو ہیومنس کو بچانے کے لیے ہی ہیڈ ٹو ٹیک دا ہیومن فارم. سیلف سفیشینٹ ہے، اور جیسے ہمارے مسلم دوست سوال کرتے ہیں کہ جی خدا ایسے ہی کیوں نہیں معاف کر دیتا سب کو، ہی کوڈ ہیو فورگیون جسٹ لائک دیٹ. اس میں کیا ہے کہ بائبل آلسو ٹیلز اس کہ گاڈ از اے جسٹ جج، یعنی کہ وہ رائچس جج ہے. ہی از جسٹ، وہ اچھا ہے جج، یعنی کہ ججمنٹ میں بھی وہ رائچس ہے. اف ہی از اے رائچس جج، اگر راست باز عادل منصف ہے، تو سب سے پہلا الزام جو ہے وہ شیطان ان پہ لگائے گا کہ بھئی تو ایسے کیسے معاف کر سکتا ہے. اف یو کین جسٹ forgive without paying price، تو پھر میرا کیا قصور ہے، مجھے معاف کر دو. تو کیا ہے کہ شیطان کا کوئی کلیم نہیں ہے خدا کے اوپر، لیکن کیا ہے کہ خدا نے پروویژن ایسی کریٹ کی. اینڈ دیٹس وائی گاڈ ڈنٹ اسٹاپ ہمسیلف فرام کریٹنگ ہیومن بینگس. یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا کو پتہ ہی تھا کہ جی یہ اس نے گناہ کر دینا، تو اس نے کریٹ ہی کیوں کیا. تو یہ ایسے ہی ہے کہ اگر وہ ریفرین کرتا ہے اس کو کریٹ کرنے سے اس خوف سے کہ اس نے گناہ کر دینا ہے، تو پھر وہاں پہ بھی خدا کی جو گاڈنس ہے یا جو گاڈلینس ہے یا خدا ہونا یا اس کی جو ڈیوینٹی ہے اس پہ کوشچن آتا ہے کہ وائی گاڈ واز فیلنگ سو ہیلپ لیس. ٹھیک ہے نا، ہی وازنٹ، ہی نیو کہ آئی کین سیو ہم فرام دیٹ. تو اس لیے ہیومن فارم لی، اور اس میں بلڈ لائن کو جو ہے وہ نہیں کیا، شیئر نہیں کیا، کیونکہ میری جو تھی اس جب ان کے پیٹ میں پڑا تو دیٹس وائی وہ بنا باپ کے پیدا ہوئے اینڈ میراکلسلی، کیونکہ ایمبریو واز پلیسڈ ان میریز ووم. سو ماں جو ہے اس سے بلڈ نہیں ملتا، اس سے آپ کو جو ہے وہ خوراک ملتی ہے، آپ کو جو ہے وہ پروویژن ملتی ہے. اور بیکاز آف میری وہ ہیومن نیچر کو شیئر کیا ہے، اور آدم کی جو نسل تھی اس میں ان کا انٹری ہو گئی. لیکن بیکاز آف نو بلڈ فرام ایڈم، وہ جو گناہ تھا جو کہ موروثی گناہ تھا وہ ان پر لاگو نہیں ہوتا تھا. سو ہی واز بورن سن لیس. باقی جو بھی ہر شخص، جس کوئی نبی ہو کوئی بھی ہو، جس کا ایک باپ زمینی باپ ہے اور زمینی ماں ہے، وہ سب کے سب گناہ کے نیچے ہیں. اینڈ دیٹس وائی ہی ہیڈ ٹو ٹیک دا فارم، ناٹ بیکاز آف کوئی مجبوراً کوئی فارم لینی پڑی. دیٹ واز پارٹ آف دا پلان، دیٹ واز پارٹ آف دا پروویژن. کیونکہ وداؤٹ ٹیکنگ دا فارم ہاؤ کوڈ ہی سیو دا پیپل جن کو بچا رہا تھا. تو ان کے بچانے کے لیے ہی ٹک دا فارم، اور ان کی پرائز کو پے کرنے کے لیے، تاکہ ایک رائچس جج کے طور پر بھی وہ سامنے آئے اور سیکریفائس اور قربانی کے طور پر بھی وہ سامنے آئے. گاڈ بلیس یو.
خداوند بڑی برکت دے۔ چلیں آخر میں ہم دعا کرتے ہیں۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، خداوند تیری حضوری میں آتے ہیں، جو آج ہم نے اسٹڈی کیا ہے اس میں تمہاری مدد کر سیکھنے میں، خداوند اپنا فضل کر، مسیح یسوع کے نام آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم اپنے قدر کو معاف کرتے ہیں تمہارے معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، یہ بادشاہی قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں، آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے اور آپ کو محفوظ رکھے، خداوند اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے اور آپ پر مہربان رہے، خداوند اپنا چہرہ آپ کی طرف متوجہ کرے اور آپ کو سلامتی بخشے۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور پاک روح کی رفاقت اور شفقت اب سے لے کر اب تک ہم سب کے ساتھ، وہ دنیا کے تمام ایمانداروں کے ساتھ ہوتی ہے، آمین آمین۔ گاڈ بلیس یو۔